GJC Girls, Sangareddy, JL in इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर से एक नया टॉपिक जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात की वजाहत करूँगी। तो चलिए आज का शुरू करते हैं नया टॉपिक जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात। माशियात के जदीद नज़रियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है जुज़वी माशियात माइक्रो इकनॉमिक्स, दूसरा है कुली माशियात माक्रो इकनॉमिक्स। सबसे पहले हम जुज़वी माशियात क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकनॉमिक्स, जुज़वी माशियात। जिस तरह माशियात की तारीफ़ सबसे पहले आदम स्मिथ ने पेश की और आदम स्मिथ को माशियात का बाबा माशियात, फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहा जाता है, उसी तरह सबसे पहले जुज़वी माशियात की तारीफ़ पेश करने वाले भी आदम स्मिथ ही हैं। जुज़वी माशियात से ही पता चलता है कि जुज़ यानी कि जब मैशियत की एक इनफरादी इकाई या एक जुज़ का मुताला किया जाता है। माशियात की इनफरादी इकाइयाँ जैसे इनफरादी अशख़ास और इनफरादी माशी अमल बर्ताव जुज़वी माशियात कहलाता है। लाखवां हिस्सा का मुताला जब किया जाता है तो ये जुज़वी माशियात कहलाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी क्लास में एक पर्टिकुलर तालिबा के ताल्लुक़ से जब बहस की जाती है तो इसको हम जुज़वी माशियात कहेंगे। उसी तरह एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर क्लास के ताल्लुक़ से बहस की जाएंगी कि इस क्लास के तुलबा व तालिबात बहुत अच्छा जो सो रिज़ल्ट लाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो तमाम कॉलेज में एक क्लास की बात करना ये क्या है, जुज़वी माशियात है। यहाँ पर हम माशियात में इनफरादी इकाइयाँ जैसे कि फ़ीकस आमदनी है, एक शख्स का सर्फ है और एक शख्स की बचत है, ये तमाम चीज़ें जुज़वी माशियात में पढ़ेंगे हम। जुज़वी माशियात में देखिए अशिया और ख़िदमात की जो पैदावार की जाती है इनकी कीमतों का तयन किया जाता है। और आमिलीन पैदावार यानी कि जो अमल पैदावार में हिस्सा लेते हैं, जैसे ज़मीन है, ज़मीन का मुआवज़ा क्या है, यहाँ पर लगान है। मेहनत का मुआवज़ा उजरत, असल का मुआवज़ा सूद, मुंतज़िम का मुआवज़ा मुनाफा या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह आमिलीन पैदावार की कीमतों का तयन भी जुज़वी माशियात ही में किया जाता है। उसके अलावा जुज़वी माशियात का जो मकसद है माशी फ़लाह हासिल करना, इसीलिए माशी फ़लाह का नज़रिया भी कहलाता है जुज़वी माशियात। यहाँ पर हम देखेंगे जुज़वी माशियात की मिसालें दी गई हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स, जब एक घने जंगल में एक दरख्त के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं तो ये जुज़वी माशियात में आएगा। उसी तरह एक शख्स की आमदनी यानी कि फ़ीकस आमदनी भी जुज़वी माशियात में आएगी। उसी तरह देखिए आप एक मुनफरिद अशिया या इनफरादी अशिया की तलब के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं तो ये जुज़वी माशियात में आएगा। उसी तरह एक इनफरादी या एक शय के सप्लाई या रसद के ताल्लुक़ से बात करेंगे तो ये भी जुज़वी माशियात में आएगा। इस तरह जुज़वी माशियात की ये मिसालें हैं, फ़ीकस आमदनी, इनफरादी तलब और इनफरादी रसद। अब हम देखेंगे जुज़वी माशियात की वसत, स्कोप ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। जुज़वी माशियात 3 बड़े मैदानों का अहाता करती है। पैदावार की कीमतों का नज़रिया यानी कि अशिया और ख़िदमत की जो पैदावार की जा रही है उनकी कीमतों का तयन जुज़वी माशियात के तहत किया जाता है, इसीलिए जुज़वी माशियात को पैदावार की कीमतों का नज़रिया भी कहा जाता है। आमिलीन की कीमतों का नज़रिया, तमाम आमिलीन पैदावार जो अमल पैदावार में हिस्सा लेते हैं और उनका मुआवज़ा अदा किया जाता है, तो इस तरह आमिलीन की कीमतों
کا تعین کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عاملین کی قیمتوں کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ جزوی معاشیات کا مقصد فلاح حاصل کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے۔ اس طرح جزوی معاشیات کو فلاح کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جزوی معاشیات قیمتوں کا نظریہ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ جزوی معاشیات میں اشیاء و خدمات کی پیداوار کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، عاملین کی پیداوار کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، اسی لیے جزوی معاشیات کو قیمتوں کا نظریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اشیاء کے بازار میں قیمتوں کے طے کرنے کے ساتھ ساتھ عاملین کی مارکیٹ میں قیمتوں کو طے کرنے کی وضاحت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے امپورٹنس آف مائکرو اکنامکس، جزوی معاشیات کی اہمیت۔ معیشت میں جزوی معاشیات ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جزوی معاشیات معیشت میں اشیاء و خدمات کی پیداوار کے لیے وسائل کی تقسیم، پیدا کنندوں یعنی کہ جو پیدا کنندے ہیں، پیداوار کرتے ہیں، اس میں تقسیم کرتی ہے۔ وسائل کی تقسیم یعنی کہ مختلف عاملین پیداوار کا جو معاوضہ عاملین میں تقسیم کیا جاتا ہے یا پیدا کنندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو ہم وسائل کی تقسیم کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہے معاشی نمو اور استحکام کے لیے جزوی معاشیات ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، حکومتی پالیسیوں کی تدوین میں کارآمد ہوتی ہے۔ حکومت کا مقصد ہوتا ہے معیشت میں معاشی نمو حاصل کرنا اور معیشت میں توازن کی حالت قائم رکھنا، جس کے لیے حکومت مختلف پالیسیاں تیار کرتی ہے، جس کے لیے جزوی معاشیات اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جزوی معاشیات فلاح کی صورتحال کی جانچ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی معاشیات کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں کس طرح کی ترقی حاصل ہو رہی ہے اور اس سے کتنی فلاح حاصل ہو رہی ہے۔ اس طرح فلاح کی صورتحال کی جانچ کی جاتی ہے، تو اس طرح جزوی معاشیات کیا ہے، فلاح کی صورتحال کی جانچ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی معاشیات بین الاقوامی تجارت کے میدان میں بھی اہم رول ادا کرتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں اشیاء کے لین دین، برآمدات و درآمدات میں اضافہ کرتے ہوئے ہر ملک کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ میں اضافہ کرنا۔ اس طرح بین الاقوامی تجارت میں زر مبادلہ کی شرح کا تعین کرنے میں بھی جزوی معاشیات اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جزوی معاشیات پیدا کنندے اور صارفین کے درمیان شیئر ٹیکس کے بار کی تقسیم کا تعین کرتی ہے۔ تو اس طرح ٹیکس بار کی تقسیم کے لیے بھی جزوی معاشیات کارآمد ہے۔ جزوی معاشیات کے ذریعے شیئر ٹیکس کا جو بار ہے وہ پیدا کنندوں اور صارفین کے درمیان تقسیم کرنے میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب تک ہم جزوی معاشیات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اب ہم دیکھیں گے کلی معاشیات، ماکرو اکنامکس۔ جب معیشت کے کل اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کلی معاشیات کہتے ہیں۔ کلی معاشیات کو سب سے پہلے جے ایم کینز، جان مینارڈ کینز نے پیش کیا۔ معاشیات کی مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے، یعنی کہ تمام 1,00,000 میں تمام لاکھوں اکائیوں کا جب ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے گا تو یہ کلی معاشیات ہوگا، یعنی کہ گھنے جنگل میں تمام درختوں کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ کلی معاشیات قیمتوں کی عام سطح اور ایک مدت میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بحث کرتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کسی شے کی قیمتوں کی عام سطح دیکھی جائے گی، یعنی کہ ایک ملک کی سطح پر کسی شے، خاص شے کی کیا قیمت کا تعین کیا گیا ہے، کتنی قیمت عائد کی گئی ہے اس کی۔ اسی طرح خاص شے کی قیمت کی عام سطح میں کتنا اتار چڑھاؤ، کتنی کمی و زیادتی ہو رہی ہے، اس تعلق سے بحث کی جائے گی اس میں۔ اور اس کے علاوہ ایک مدت میں قیمتوں میں کمی و بیشی کو دیکھا جائے گا۔
اور یہاں پر انفرادی طلب کے بجائے مجموعی طلب اور مجموعی رصد، مجموعی صرف، مجموعی بچت اور قومی آمدنی روزگار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کلی معاشیات کا اہم پہلو یہاں پر معاشی نمو ہوتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کلی معاشیات کے یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں۔ جنگل کے تمام درختوں کا مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طلب اور قومی آمدنی اس کی مثالیں ہیں کلی معاشیات کی۔ اب ہم دیکھیں گے کلی معاشیات کی وسعت، اسکوپ آف ماکرو اکنامکس۔ کلی معاشیات میں دیکھیے ایک مدت میں قیمتوں کی جو عام سطح ہے اس میں کس طرح کمی و بیشی ہو رہی ہے، کس طرح قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کلی معاشیات میں افراط زر یعنی کہ جب قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان اسباب کو کس طرح دور کرنا چاہیے، اس کے لیے حکومتی اقدامات کیا جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو اس طرح یہاں پر کلی معاشیات افراط زر کے اسباب کا مطالعہ کرتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کرتی ہے۔ کلی معاشیات جدید معیشتوں کو درپیش مسائل جیسے غریبی، کلی معاشیات میں دیکھیے کس طرح غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، خطئی غربت یعنی کہ افراد اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل بھی نہیں کر پاتے، تو غربت کے کیا اسباب ہیں اور اس کے لیے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو کس طرح دور کرنا چاہیے، اس کے لیے حکومتی اقدامات کے لیے کلی معاشیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیروزگاری کے اسباب، بیروزگاری کو دور کرنے کے اقدامات، مختلف قسم کی بیروزگاری، یہ تمام بیروزگاری جو ہے نا کلی معاشیات میں ہی آتا ہے۔ یہ معاشی ترقی کا تعلق بھی کلی معاشیات سے ہے۔ آبادی کا مطالعہ، آبادی میں اضافے کے وجوہات، آبادیاتی جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اقدامات، حکومتی اقدامات آبادی پر کنٹرول کرنے کے، اور اس کے علاوہ آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا جانا چاہیے، تمام آبادی کا مطالعہ بھی کلی معاشیات میں آئے گا۔ اس میں تقسیم کے نظریے سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ تقسیم کا نظریہ یعنی کہ وسائل کو عاملین پیداوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تجارتی چکر کو کنٹرول کرنے کے لیے زرعی و مالیاتی پالیسیوں کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تجارتی چکر یعنی کہ معیشت کو چلانے کے لیے مختلف پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں، مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں، مختلف شعبوں میں مختلف نشانے مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کی عمل آوری کے لیے بجٹ تیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے زرعی و مالیاتی پالیسیوں کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تو جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ پالیسیاں بنانے کا اور منصوبے بنانے کا، جس سے معیشت میں معاشی استحکام لانا اس کا مقصد ہوتا ہے، جس سے معاشی استحکام لایا جا سکے۔ اب ہم دیکھیں گے کلی معاشیات کی اہمیت، امپورٹنس آف ماکرو اکنامکس۔ کلی معاشیات کا مطالعہ حکومتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سماجی فائدے کے حصول کی خاطر پالیسیوں کی تشکیل اور عمل آوری میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حکومت کے لیے کلی معاشیات اہم رول ادا کرتی ہے۔ مختلف معاشی پالیسیاں تیار کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، جس کا مقصد ہوتا ہے سماجی فائدے حاصل کرنا، سماج کو سدھارنا، ادارہ جاتی تبدیلیاں لانا۔ اس طرح مختلف ممالک میں قومی آمدنی، صرف، سرمایہ کاری پر معلومات کی جانچ کے ذریعے بین الاقوامی تقابل کے لیے کلی معاشیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ مختلف ممالک میں قومی آمدنی میں کس طرح اضافہ کرنا چاہیے۔ قومی آمدنی کیونکہ کسی بھی معیشت کی ترقی کا انڈیکیٹر ہے جانچ کے لیے، ترقی کی جانچ کے لیے، اس طرح قومی آمدنی بھی یہاں پر کلی معاشیات میں آئے گا۔ صرف کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، کتنے اخراجات ہیں، یہاں پر دیکھیں گے ہم سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کتنا کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام معلومات کی جانچ کے ذریعے بین الاقوامی تقابل یعنی کہ دوسرے ممالک سے ہم تقابل کر سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارا ملک کتنی ترقی کر رہا ہے۔ تو کلی معیشت کی ترقی کے لیے ایک اہم عمل ہے جس کا مطالعے سے ہم معاشی ترقی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کے درمیان کیا فرق ہے۔
دونوں کے درمیان فرق کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے جزوی معاشیات۔ جزوی معاشیات کی جو اصطلاح ہے وہ یونانی زبان کے لفظ مائکروس سے لی گئی ہے، اور کلی معاشیات کی جو اصطلاح ہے وہ یونانی زبان کے لفظ ماکروس سے لی گئی ہے۔ جزوی معاشیات کا یہاں پر دیکھیں میننگ انفرادی اکائیوں کا مطالعہ کہلاتا ہے، یعنی کہ معاشیات کی ایک اکائی یا ایک جز کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم جزوی معاشیات کہتے ہیں۔ اسی طرح معاشیات کی مجموعی اکائیوں کا مطالعہ، یعنی جب معیشت کی کل اکائیوں کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کلی معاشیات ماکرو اکنامکس کہیں گے۔ جزوی معاشیات کو قیمت کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جزوی معاشیات میں اشیاء و خدمات کی قیمتوں کے علاوہ عاملین پیداوار کی قیمتوں کا تعین، مارکیٹ میں عاملین پیداوار کی کیا قیمت ہونا چاہیے اس کا تعین بھی کیا جاتا ہے، اس لیے جزوی معاشیات کو قیمت کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ کلی معاشیات میں کیونکہ کل آمدنی، کل روزگار، کل بچت، کل سرمایہ کاری، کل طلب و کل رسد کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی لیے کلی معاشیات کو آمدنی اور روزگار کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جزوی معاشیات میں بازار میں عامل کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے، اشیاء اور خدمات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، جبکہ کلی معاشیات میں مجموعی بچت اور قیمتوں کی عام سطح کا تعین کیا جاتا ہے۔ کلی معاشیات میں ہم مجموعی طور پر قیمت کی جو جنرل لیول پرائس لیول ہے، عام سطح ہے جو قیمتوں کی، اس کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سونے کی قیمت انڈیا لیول پر ہر دن چینج ہوتے جائیں گی، انڈیا لیول پر رہے گی یہ قیمت، تو یہ قیمتوں کی عام سطح ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت بھی کیا ہے، انڈیا لیول پر، ہندوستان کی سطح پر کیا ہے، قیمت اس کی عائد کی جائیں گی، تو یہ قیمتوں کی عام سطح کہلاتی ہے، یہ ہر مقام پر ایک ہی قیمت ہوگی۔ جزوی معاشیات میں دیکھیے قیمت میکانزم طلب و رسد پر مبنی ہے۔ جزوی معاشیات میں اشیاء و خدمات کی قیمتوں کا تعین اور بازار میں عاملین کی قیمتوں کا تعین انفرادی طلب اور انفرادی رسد کی بنیاد پر قیمت کا تعین ہوتا ہے، جبکہ کلی معاشیات میں قیمت میکانزم میں جو قیمتوں کی عام سطح ہے وہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد پر مبنی ہے۔ جزوی معاشیات میں دیکھیے آپ وقت کے عنصر کے بغیر سکونی تجزیہ ہے، یعنی اس میں وقت کا عنصر نہیں پایا جاتا اور وقت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اسی لیے یہ ایک سکونی تجزیہ ہے، جبکہ کلی معاشیات میں وقت کے عنصر کے ساتھ ایک حرکیاتی تجزیہ ہے، ایک ڈائنامک اسٹریٹجی ہے یہ حکمت عملی، جس میں وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اسی لیے اس کو حرکیاتی تجزیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح جزوی معاشیات اور کلی معاشیات میں اس طرح فرق پایا جاتا ہے۔ جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کے تحت بورڈ ایگزام میں مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ کوشچن ہے وہ ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کی وسعت اور تصور کو واضح کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کی وسعت اور ان کے جو تصورات ہیں، تعریفیں ہیں، وہ بیان کرنا ہے، جس کے لیے 10 مارکس مختص ہیں۔ سیکنڈ کوشچن اس طرح آ سکتا ہے، جزوی معاشیات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں پر صرف جزوی معاشیات کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، تو یہاں پر جزوی معاشیات کی تعریف، اس کی مثالیں لکھیے اور اس کی اہمیت کیا ہے بیان کیجیے۔ تھرڈ کوشچن اس طرح آ سکتا ہے، کلی معاشیات کا تصور اور اس کی اہمیت۔ تو یہاں پر صرف کلی معاشیات کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، تو آپ یہاں پر کلی معاشیات کی تعریف اور اس کی اہمیت لکھیے، جس کے لیے 5 مارکس مختص ہے یہ سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے۔ فورتھ کوشچن ہے، کلی معاشیات اور جزوی معاشیات کے درمیان فرق کو بتائیے۔ ابھی میں نے آپ کو جو فرق بتایا جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کے درمیان فرق،
اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے 2 باکسز میں ڈیوائڈ کر کے لکھیے آپ، دونوں میں واضح فرق، جس کے لیے آپ کو 5 مارکس مختص ہے۔ اس طرح جزوی اور کلی معاشیات پر مختلف سوالات بورڈ ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ سب اپنے نوٹ بکس میں یہ کوشچنس کے آنسرس جس طرح سوال پوچھا گیا اس طرح جواب لکھتے ہوئے اسے اپنے نوٹ بکس میں لکھیے اور اسے یاد کیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔